जनाब राजा शौकत भट्टी साहब जी। बहुत मेहरबानी जनाब चेयरमैन। मैं मिनिस्टर फाइनेंस का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हाउस को ये मौका दिया और अपनी तीसरे क्वार्टर की कारकर्दगी से भी आगाह किया। मुझे अपोजिशन के लीडरों दोस्तों से ये बात समझ में आ रही थी कि जो इस गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स हैं और हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री उन्हें जिस तरह लोगों तक पहुंचा रही है, शायद वो उनके बर्दाश्त से बाहर था। ये जितने इंसेंटिव थे, इन इंसेंटिव को हमारी पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने स्क्रीन पे लाया, प्रिंट मीडिया में लाया। वो भी गलत अदादोशुमार थे और वो अदादोशुमार गलत दे रहे थे, लेकिन उन्हें तकलीफ इस बात की थी कि इंटरनेशनली इस बात को एडमायर किया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब, अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई इंटरनेशनली जिसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब गई थी, तमाम हेड ऑफ स्टेट्स ने और रिप्रेजेंटेटिव ने वहाँ सराहा और दुनिया सारी में। और अब यही नहीं, मैं भी महसूस करता हूँ, मेरे कुलीग भी इस बात को महसूस करते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँच रही हैं, ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले, अभी ये रमज़ान के महीने में यकीन जाने मैंने गरीब बंदों, बीबियों, बच्चियों को ऐसे झोली उठाकर मोहतरमा चीफ मिनिस्टर को दुआएं देते हुए सुना, जिन्हें चेक उनके घर दरवाजे पे मिले, जिनके पास उस महीने में शायद खाने को नहीं था। इस मुश्किल हालात में और कता नज़र मैं इस वजह से कि शायद वो हमारे वोटर नहीं थे उसमें, जिन्हें मिले इस अक्रॉस द बोर्ड। यही हाल सोलर स्कीम में भी हुआ, यही हमारी जो बिजली की मद में इंसेंटिव दिया गया वो भी अक्रॉस द बोर्ड सबको मिला। ट्रैक्टर्स मिले, उसमें भी कोई पार्टी एफिलिएशन वाबस्ता नहीं थी। पंजाब के हर बसने वाले को मरियम नवाज की क्रेडिबिलिटी के असरात दरवाजे दरवाजे पहुंच रहे हैं। ये हमारा बजट भी बता रहा है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी बता रहे हैं और सारे इकनॉमिक इंडिकेटर भी बता रहे हैं। हमारे पढ़े लिखे फॉरेन क्वालिफाइड दोस्त भी इस बात को इस हाउस में बयान कर रहे हैं। शायद ये तकलीफ वो थी जो मेरे अपोजिशन के दोस्त उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सके, और इंशाल्लाह अगर यही सफ़र इसी स्पीड के साथ जारी रहा तो ये जो इन्हें ये अरमान है और यह कह के गए हैं कि डिक्टेटर पार्टी ख़त्म नहीं कर सकता, और जो डिक्टेटर पार्टी बनाए वो पार्टी चल भी नहीं सकती, फिर आवाम पार्टी बनाती है। और इस मुल्क में, इस पंजाब में और इस मुल्क में अगर जितनी नई पॉलिसीज़ देखें, लेबर पॉलिसी मियां नवाज शरीफ ने दी थी, हेल्थ पॉलिसी मियां नवाज शरीफ ने दी थी, अस्पतालों का सैलाब आया, BSU में फैसिलिटीज़ मिली, मियां नवाज शरीफ के दौर में मिली। उन सारे मामलात को इनके दौर में जंग खा गया था, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी। वो BHUs जहाँ लोग जानवर नहीं बांधते थे, आज सर उठाकर लोग जाते हैं और खुश होते हैं उनके हालात देखकर। वो हॉस्पिटल्स, THQs और RHCs कोई जाने को तैयार नहीं था, गंद था वहाँ पे, उन्हें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक लाके गवर्नमेंट ने बताया। उस वक्त जब हम इक़्तिदार में आए तो पहली बात ये थी कि IMF के हालात अच्छे नहीं हैं, तो शायद डेवलपमेंट बजट हमें 1-2 साल मिले ही नहीं, क्योंकि इस मुश्किल हालात में सरवाइव करना मुश्किल था। लेकिन इन हालात में भी एक बेहतरीन पॉलिसी, पहली दफ़ा बिजली के रेट में कमी हुई, उसका भी पूरे पाकिस्तान को, कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों सार्फिन को उसका फ़ायदा मिला। ये भी मियां नवाज शरीफ की क़यादत में ये इंसेंटिव भी पूरे पाकिस्तान को मिला। ये वो तकलीफ़ें हैं जो उन्हें इस हाउस में बैठने नहीं देती, ये परेशानी उन्हें यहाँ चैन से बैठने नहीं देती, क्योंकि उन्हें ये समझ लग रही है उनके पास कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। पिछले 4 साल 5 साल में वो ये आके बता सकें कि ये काम हमने अच्छा किया था, आपने ख़राब कर दिया था। ये नहीं आके कहते कि हमने दवाइयाँ 450% महंगी कर दी थी, हमने इस मुल्क में आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया था। वो ये नहीं बताते आके कि हमने पेट्रोल 100 रुपये से 60 रुपये से 350 रुपये पे ले आए थे। ये वो हालात थे। उस सूरत हाल पे आकर 16 माह का जो पहला सेटअप इस गवर्नमेंट लीडरशिप को मिला था, वो हमने अपनी सियासी सारी क्रेडिबिलिटी इस पाकिस्तान को बचाने के लिए और उस फाइनेंशियल सूरत हाल के दांव पे लगाई थी, और वो सियासी नुकसान हम आज भी भुगत रहे हैं। अगर वो 16 महीने जो इनके कारनामे थे, उसके फौरन बाद अगर इलेक्शन हो जाता, इनका नामो निशान नहीं था। इनके पीछे एक साजिश है जो इस मुल्क के एटमी इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इनकी समझ में नहीं आ रही। अगर अप्रैल में इनसे गवर्नमेंट न ली जाती, इन्हें फारिग न किया जाता,
تو شاید اس ملک کے نقشے پر خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک یہ پاکستان اس طرح قائم نہ رہتا جو حالات یہ پیدا کرنے کو جا رہے تھے۔ یہ اس انٹرنیشنل سازش کا حصہ تھے جنہوں نے جون میں بینک کرپٹ کر کے $80 ارب لے کر اس ملک کے دفاع کے جو ادارے تھے وہ بیچ دینے تھے، جس طرح انہوں نے کشمیر بیچا تھا۔ لیکن جو دور کی نظر رکھتے تھے انہیں اس بات کا احساس تھا، انہوں نے اپنی سیاسی محنت کو، اپنے سارے سیاسی ایسٹ کو داؤ پر لگا کر پاکستان کو بچایا، اور انہوں نے آخری جوا کھیلا جو 9 مئی کا جوا تھا۔ انہوں نے ان اداروں کو تباہ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ہمارے ان معماروں کے عزت و مقام کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ انہیں اس ملک سے پیار نہیں، انہیں اس ملک کے مخالف قوتوں کے ساتھ پیار ہے، یہ جنہیں کہتے تھے کہ جنہوں نے ہمارے خلاف سازش کی مدد مانگنے کے لیے بھی ان کے پاس جاتے ہیں۔ جب انہوں نے ان کا نام لے کر ہمیں وہ پیپر دکھا کر لوگوں کو گمراہ کیا، اس کے ٹھیک 25 دن بعد انہوں نے 150 امریکن گاڑیاں ان سے اپنے صوبے میں لی۔ اپنا صوبہ جہاں سے 13 سال سے یہ اقتدار میں ہیں، ایک پائی کی ترقی نہیں دکھا سکے۔ ایک میٹرو بس بنائی تھی جو آج تک چل نہیں سکی، کوئی نئی یونیورسٹی وہاں پہ نہیں بنی، کوئی نیا کالج وہاں پہ نہیں بنا، کوئی نیا ڈیم وہاں پہ نہیں بنا، لوگوں کو کوئی سہولت نہیں دے سکے، صرف پنجاب کے خلاف سازش کرتے ہوئے یہ باہر سے امپورٹ کر کے لاتے رہے، جو اس ملک کے غریب بچوں پر حملے کرتے رہے، اس ملک کے سلامتی کے اداروں پر۔ آج بھی میرے بیٹے، میں وہ آدمی ہوں، خطہ پٹوار سے میرا تعلق ہے، اس اعزاز کے ساتھ جیتا ہوں کہ میرے پاس میری کانسٹیٹوئنسی میں پہلا اور 2-3 نشان حیدر موجود ہیں۔ شاید ہی کوئی ہفتہ اور مہینہ جناب چیئرمین خالی جاتا ہو کہ میں 28 32 30 سال کا ایک نوجوان اس کا خون اس وطن کی سرحدوں کے لیے قربان کر کے اسے اپنے ہاتھوں سے دفناتا ہوں۔ یہ اتنا بڑا بوجھ ہم لے کے چلتے ہیں۔ میں نے اس جعفر ٹرین والے حادثے میں بھی 5 بچے اپنے حلقے میں دفنائے ہیں جنہوں نے خون دیا اس وطن کی مٹی کے لیے، لیکن اس لیے نہیں دیا کہ یہ دوسروں کے ساتھ مل کر اس زمین کے ٹکڑے خلاف، میری ماں کے خلاف، اس دھرتی کے خلاف یہ سازشیں کریں اور پھر یہ چاہیں کہ ہم اس ملک میں سیاست کریں اور اقتدار میں آئیں۔ نہیں آ سکتا، جو مرضی کر لیں۔ انشاءاللہ پاکستان کی عوام ویل اویئر، اور جو قائدانہ صلاحیتیں چیف منسٹر پنجاب نے اس ملک میں، اس صوبے میں دکھائی ہیں، یہ اس سے پریشان ہیں، انہیں خوف آ رہا ہے، انہیں اپنا سیاسی مستقبل داؤ پہ لگتا نظر آ رہا ہے۔ میں آخر میں جناب منسٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کی قیادت میں بجٹ ڈیلیوری سارے معاملات بہت اچھے ہوئے، بہت نیچی سطح پر جا کر کچھ تھوڑے سے ایشوز میں 1-2 چیزیں نوٹ کرا رہا ہوں، جب آپ ریبٹل جواب دیں تو کائنڈلی ڈپارٹمنٹ سے جواب منگوائیں۔ میرے پاس ایک گرلز ڈگری کالج ہے مندرہ کا، 1 کروڑ 60 لاکھ روپے، اس کو 90% کام ہوا اس میں پچھلے 4 سال میں، 4 سال روکے رکھا کیونکہ وہ میاں مسلم لیگ کا گفٹ تھا میرے کانسٹیٹوئنسی میں، اور 1 کروڑ 60 لاکھ روپے دینے کے باوجود 1 سال ہو گیا، وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، ادھر ہی ادھر کھڑا ہے اور اس پہ فرنیچر پڑا ضائع ہو رہا ہے، اور 3 سال سے بچیوں کی داخلے نہیں ہو سکے، 90% کمپلیٹ پڑا ہوا ہے۔ ساتھ اسی طرح روات میں ایک پٹوار ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کا سیٹ اپ ہے، 90% وہ بھی تیار کھڑا ہے، اور اس کے لیے بھی کوئی غالباً 1 کروڑ 2 کروڑ روپے کی اماؤنٹ تھی، جو کہ منسٹر CNW نے بھی جا کے وہاں پرومس کیا تھا کہ میں اسے 1 مہینے کے اندر دوبارہ سٹارٹ کروں گا۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ ابھی تک کیوں رکا ہوا ہے۔ اور ایک اور ایشو اسی کے ساتھ جناب چیئرمین، یہاں اس ہاؤس میں میرے اور آپ کے سمیت جتنے دوست آتے ہیں وہ عوامی مشکلات کے ازالے کے لیے آتے ہیں۔ آپ کا ایک وسیع ایکسپیرینس ہے، اور منسٹر فائنانس بھی یہاں بیٹھے ہیں۔ ہمارے چند ایشوز جو پروونشل اور فیڈرل ڈپارٹمنٹس کے درمیان آ کے پھنس جاتے ہیں اور حل نہیں ہوتے، اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ سفر کرتے ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتا دوں، ایک بیٹی ہے، اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی، اسے 2-3 سال گزر گئے ہیں، اس کی ڈیتھ کے بعد اس کے ساس اور سسر کی بھی ڈیتھ ہو۔ اب وہ اپنے خامند کی تو ڈیتھ رجسٹرڈ کر سکتی ہے، لیکن اپنے ساس اور سسر کی نہیں کر سکتی۔ ایک بیٹی ہے، وہ بھی لے پالک ہے، وہ میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے، پچھلے 3 سال سے میاں فوت ہو گیا، میاں کے اکاؤنٹ میں اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے، اور وہ انہیں خرچ کرنے کے لیے اس وجہ سے نہیں مل رہی کہ سکسیشن سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا، اور سکسیشن سرٹیفکیٹ اس وجہ سے نہیں مل رہا کہ جب وہ اپنے خامند کے بھائی یا بہنوں کے پاس جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں پہلے بیٹی کا رشتہ دو یا جائیداد سے دستبردار ہو، تو پھر جا کے ہم اس کی ڈیتھ رجسٹرڈ کریں گے۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس پر ہمیں ان ایشوز میں کوئی ایسی کمیٹی بنائیں کہ یہ ایک بات لازمی ہو جائے کہ جس کا کوئی عزیز
اس کی فوت ہو جائے تو ود ان 7 days یا 10 days اس پر باؤنڈ ہو کہ وہ ان کی رجسٹریشن کرائے، تاکہ جس کا جو جائز حق ملتا ہے بنتا ہے وہ. میں نے اسے روتے دیکھا، وہ نادرا کے پاس گئی، انہوں نے ڈکلائن کر دیا. وہ جج کے پاس گئی، میں جج صاحب کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ بٹی صاحب میں اب اس کے سسر اور ساس کا جب تک ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہ ہو میں کیسے کر دوں. میں نے کہا بی بی جائیں ان سے بات کریں. انہوں نے کہا وہ مجھ سے کبھی بیٹی کا رشتہ مانگتے ہیں، کبھی جائیداد سے دستبرداری مانگتے ہیں، پھر ہم رجسٹر کرائیں گے. 3 سال سے وہ دھکے کھا رہی ہے، اور اب وہ بیٹی میڈیکل کالج سے اٹھانے کے لیے نہ اٹھانے کے لیے لوگوں کے گھر برتن مانجنے کے لیے بھی تیار ہے. اس صورتحال میں بہت سارے کیسز لائن میں لگے ہیں. کوئی اسپیشل کمیٹی بنا کے، ایک یہ ایشو ہے. ایک جناب چیئرمین ایک ایشو یہ ہے کہ لوگوں کے میٹرز میں یا ایشو ہو یا کوئی تار فلیکچویشن ہو، کچھ ہو، وابڈا والے کسی پر بجلی چوری کا کوئی وہ بناتے ہیں تو جرمانہ کر دیتے ہیں. ٹھیک کرنا چاہیے، اگر کوئی گڑبڑ کرے اسے سزا. جب جرمانہ پے کر کے وہ چلا جاتا ہے، اس کے بعد کچھ دن بعد خبر ملتی ہے کہ ایف آئی آر ہوگی. پولیس والے آ کے اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، اٹھا کے لے جاتے ہیں. 99% ان ایف آئی آرز میں جن میں جرمانہ پے ہو جاتا ہے، جب ججز کے پاس جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ایک جرم میں 2 سزا نہیں ہو سکتی. یا پہلے جرمانہ نہیں لینا تھا، تو اگر جرمانہ لے لیا تو پھر ایف آئی آر نہیں ہونی تھی. میں اپنے پنڈی ضلع میں 500 سے زیادہ ایف آئی آر دے سکتا ہوں، اور ججز نے پھر ان کو یہ ہوا کہ جو جرمانہ ہو، جس میں نہیں جرمانہ ہو اس میں انہوں نے سزا دی. جرمانہ اگر جرمانہ وصول کر دیں تو پھر ایف آئی آر کا انبار مت لگائیں. اور اگر ایف آئی آر دینی ہے اس معاملے کے لیے، کوئی ان 2 ایشوز کے لیے آپ پارلیمانی افیئر منسٹر اگر ڈائریکشن دے دیں، ایک کوئی اسپیشل کمیٹی بن جائے. آپ تشریف رکھیں. بہت مہربانی. یہ جو آپ نے دونوں ایشوز اٹھائے ہیں، اس طرح کریں کہ اس کے بارے میں آپ تحریک التواء کار دیں، اور اس پہ ہم کوشش کریں گے، اسپیکر صاحب سے بھی ملیں گے تو اس کو لا ریفارمز کمیٹی جو ہے پنجاب اسمبلی کی، ہم ان ایشوز کو اس کی طرف ریفر کریں گے. وہاں سارے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، خصوصاً لا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، تو ان دونوں ایشوز کے اوپر پھر وہاں بحث ہو جائے گی کہ کیا طریقہ نکل سکتا ہے. اگر سر جیسے پہلے ایک بین الصوبائی ہماری کمیٹی ہوتی تھی، مجھے نہیں پتا اس دفعہ ہے یا نہیں ہے. اور نہیں، وہ میں نے جو آپ کو راستہ بتایا ہے نا، وہی سب سے بہتر ہے. اس سے پھر آگے کس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ تک جانا ہے وہ کمیٹی طے کر لے گی نا. اس کمیٹی میں آپ بھی یقیناً ایک موور کے طور پہ ہوں گے. سر یہ اگر تو کیونکہ پولیس ہمارے اس جورسڈکشن میں آتی ہے، پروونشل گورنمنٹ سبجیکٹ ہے، یہ ایشوز ان کے ساتھ یہاں اس گورنمنٹ. میں جو کہہ رہا ہوں نا، کمیٹی میں ساری چیزیں ڈسکس ہو جائیں گی. میں اسی طرح سر یہ جو ڈیتھ رجسٹریشن کا دونوں ایشوز الگ الگ آپ دے دیں. یہ ہماری یونین کونسل میں کیونکہ سیٹ اپ ہے، یہ بھی لوکل گورنمنٹ اگر چاہے تو اس پہ ڈائریکشن جاری کر سکتی ہے. جی آپ یہ دونوں لکھ کے. سو نائس، بڑی مہربانی. آج کے